खल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर सय्यदुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक बार दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह तबारक व तआला उस पर 70 रहमतें नाजिल फरमाता है। रहमतों के हुसूल के लिए, बरकत के नुज़ूल के लिए हम सब मिलकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अनवर में हदिया इस्लात वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अहबाब ज़िवकार, कल हमने सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा वलिया कामिला सालिहा मुत्तकिया ज़किया हज़रत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका वसल्लमा के ज़िक्र खैर की बरकत हासिल की। आज भी गुफ्तगू का उन्वान वही है और हम बकिया हिस्सा जो है हज़रत मखदूमा कायनात की सीरत तैयबा का और उनके फ़ज़ाइल का इंशाअल्लाह ताला वो ज़िक्र करेंगे। हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी व बारक वसल्लमा की शहज़ादी पाक की फ़जीलत में कल हमने अहादीस मुबारका ज़िक्र की, जिसमें हज़रत मखदूमा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कि वो जन्नती औरतों की सरदार हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे गोशत का टुकड़ा है। बतूल ज़हरा नाराज़ हों तो अल्लाह की नाराज़ी होती है और वो राज़ी हों तो रब राज़ी होता है। और फरमा, जो चीज़ बतूल ज़हरा को इस्तराब में डालती है वो हमें इस्तराब में डालती है। और इसी तरीक़ा के साथ हज़रत मखदूमा कायनात की फ़ज़ीलत में ये हदीस हैं कि वो तमाम आलमीन की औरतों की सरदार हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल ज़िक्र की। आज के सिलसिले में पहली हदीस मुबारक समाअत फरमाइए। इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने तारीख़ दमश्क के अंदर इस हदीस को नक़ल किया और इस हदीस के रावी जो हैं वो इमाम आली मरतबा सरकार सय्यदना इमाम हुसैन अला जद्दिहिल करीम व अलैहि सलातु व तस्लीम हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सैयदा कायनात से इरशाद फरमाया, ए फ़ातिमा, तुझे बिशारत है कि इमाम महदी तुम्हारी औलाद में से होंगे। तो जहाँ दीगर फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं मखदूमा कायनात के, वहीं उनकी एक फ़जीलत ये भी है कि हज़रत इमाम महदी जो क़ुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएँगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनका वक्त एक होगा। हज़रत इमाम महदी के दौर के अंदर दुनिया अदल व इंसाफ से भर जाएगी और इंशाअल्लाह ताला हम एक सिलसिला हमारा गुफ्तगू का होगा क़यामत की निशानियाँ, और उसमें हम नज़ूल हज़रत ईसा और हज़रत इमाम महदी की जलवागरी के बारे में जो अहादीस में बयान हुआ है इंशाअल्लाह ताला वो गोश गुजार करेंगे। तो इमाम महदी जो हैं वो हज़रत सरकार सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद पाक में से होंगे। और ये फ़जीलत भी हज़रत मखदूमा कायनात को हासिल है कि इमाम महदी जो हैं वो इनकी औलाद पाक में से होंगे। इसी तरीक़ा के साथ हज़रत सैयदतुना अस्मा बिन्त उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजाए पाक हैं, वो फरमाती हैं कि हज़रत इमाम हसन की जब विलादत शरीफ हुई है तो मैं उस वक़्त सैयदा के यहाँ मौजूद थी। तो पाकीज़गी व तहारत के आलम और कैफियत ये है कि जो मुआमलात दीगर औरतों के साथ होते हैं, हज़रत मखदूमा कायनात की ज़ात पाक यकसर उससे मुनज़्ज़ा और पाक थी। मैंने ये मामला हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में भी अर्ज़ किया और इसके साथ एक और हदीस के मफ़हूमी अल्फाज मिलाकर मैं पेश कर रहा हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत मखदूमा कायनात को जन्नत की जो हूरें हैं कि उनके साथ अवारिज़ बशरिया नहीं होंगे, सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मखदूमा कायनात को उनके साथ तशबीह जो है वो बयान फरमाई। हज़रत मखदूमा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा कि जो बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में, हुस्न खुल्क में और गुफ्तगू में हज़ूर पुर नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो अदा है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इन मामलात में जो अक्स है, मैंने हज़रत बतूल ज़हरा के अलावा किसी को ऐसा नहीं देखा कि जिनकी गुफ्तगू, जिनका उठना बैठना, जिनका हुस्न अखलाक और मामूलात
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت اور ادا کے عین مطابق تھے۔ کل آپ نے ایک حدیث سنی صحیح مسلم کے حوالے سے، جس میں یہ ذکر ہوا کہ حضرت مخدومہ کائنات چلتی بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھی۔ اچھا، اسی طریقہ کے ساتھ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قام إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، کہ جب حضرت بطول زہرا نبی کریم علیہ السلام کے ہاں رونق افروز ہوتی تو سید عالم علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور حضور پر نور علیہ السلام ان کی پیشانی پر بوسہ عطا فرماتے اور آقا علیہ السلام انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ بعض عارفین کہتے ہیں کہ میں اس سے اگلا بھی حصہ پڑھ دوں اور پھر اس کے بعد میں یہی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور بیان کرتی ہیں کہ یہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتی۔ امام حاکم نے اسے مستدرک میں لکھا وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل علیہ قامت من مجلسها، کہ جب حضور پر نور علیہ السلام مخدومہ کائنات کے گھر رونق افروز ہوتے تو حضرت مخدومہ حضور علیہ السلام کے لیے کھڑی ہو جاتی اور سرکار کے مبارک ہاتھ کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر چادر بچھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتی تھی۔ عارفین کرام فرماتے ہیں کہ بیٹی باپ کے احترام میں کھڑی ہو تو یہ تو ہونا ہی چاہیے، اور یہ ہمارے بزرگوں نے درس دیا ہے کہ ماں باپ کو آتا ہوا دیکھا جائے تو احترام میں اولاد کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں۔ اولاد کو یہ بھی چاہیے کہ وہ والد سے ہاتھ ملائے، اس کی دستبوسی کرے، اپنی والدہ کے ہاتھوں کو چومے، کہ یہ امور حصول برکت کا ذریعہ بھی ہیں اور یہ انداز ادب و تعظیم کے بھی ہیں، ان کو اختیار کیا جائے۔ لیکن شہزادی پاک تشریف لائیں، ایک تو اس سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے بیٹیوں کے بارے میں جو درس سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضور کا عملی انداز مبارک ہے کہ پریکٹیکل جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹیاں اس قدر لائق احترام ہوتی ہیں کہ ان کے آنے پر حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں، تو یہ قابل نفرت نہیں ہے معاذ اللہ، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بھیانک تصور ہے، بلکہ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام شہزادی کے لیے قیام فرماتے ہیں۔ لیکن چونکہ اہل اللہ اور عارفین جو ہوتے ہیں وہ بیچ کی رمزوں کو بھی جانتے ہیں اور حسین پیراؤں میں بیان بھی کرتے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تعظیم جو حضور مخدومہ کائنات کو عطا کر رہے ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو معلوم ہے اور حضور نے خود فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور امام علی مرتبت وہ ہیں جو پرفتن دور کے اندر علم حق کو بلند کیا اور اپنا سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور دین اسلام کی بقا اور سلامتی کے لیے کچھ بھی نہ بچایا اور سب کچھ بچا لیا۔ تو گویا یہ ایک تعظیم دینے کا ایک ریزن اور سبب یہ بھی ہے کہ بطول زہرا میرے حسین کی والدہ ماجدہ ہے، یہ رمز بعض بزرگوں نے بیان فرمائی۔ ایک اور روایت جو ام المومنین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں دیکھا، اور پھر وہ خود بیان فرماتی بارک وسلم کی شہزادی پاک ہیں، تو اس لیے فصاحت و بلاغت اور لہجے کے اندر جو فصاحت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاص فیض جو تھا وہ حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ عنہا کی ذات بابرکات کے اندر موجود تھا۔ اس سے آگے بڑھیے، زہد اور تقوی کی بات کرتے ہیں۔ یہ چیز پہلے بھی کل ہم ذکر آپ کے القابات کے ضمن میں کہ آپ کو زاہدہ اور عابدہ آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے، زاہدہ اور عابدہ۔ زہد جو ہوتا ہے وہ پہلے آپ کو بیان کر چکا میں کل بھی کہ دنیا سے بے رغبتی کرتے ہوئے دنیا کے مال و اسباب سے منہ موڑ لینا اور اپنے پاس کچھ نہ رکھنا۔ تو زاہد کا عام معنی یہی بنتا ہے کہ زاہد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس بظاہر کچھ نہ ہو،
اور انہوں نے یعنی زاہد جو ہوتا ہے اس نے سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ ترک کر دیا ہوتا ہے اللہ کی بندگی، عبادت اور ریاضت اور یکسوئی کے لیے۔ تو زہد اور تقوی وہ اس آستان بابرکت نشان کا ایک بہت بڑا حسن ہے۔ اس کی ایک مثال سماعت فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک دن حضرت مخدومہ کائنات بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کے گھر رونق افروز ہوئے۔ اس کو حضرت ثوبان نے روایت کیا اور امام حاکم نیشاپوری نے اسے مستدرک میں نقل کیا۔ تو جب حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو سیدہ کائنات نے ایک سونے کی زنجیر پہنی ہوئی تھی، چین جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کو اتار کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانے لگیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھیے، یہ ابو الحسن، مولا کائنات کی کنیت ہے ابو الحسن، یہ ابو الحسن نے مجھے تحفے میں دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے ملاحظہ فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ کہیں کہ فاطمہ بنت محمد کے ہاتھوں میں جہنم کی زنجیر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ارشاد، اس ارشاد اقدس کے بعد حضور علیہ السلام نے مزید کوئی کلام نہیں کیا، صرف اتنی بات فرمائی اور حضور وہاں سے رخصت ہو گئے اور وہاں تشریف فرما نہ ہوئے۔ لیکن بات تو یہی ہوتی ہے کہ اشارے کو سمجھ لیا جائے۔ بسا اوقات تو پوری کتابیں اور پورے گھنٹوں کے وعظ بھی بندوں پہ بے اثر ہوتے ہیں، اور نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے ایک سطر، ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔ مخدومہ کائنات سے یہ ارشاد فرما دیا حضور علیہ السلام نے اور سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اس کے فوراً بعد حضرت مخدومہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک کیا تھا کہ آپ نے اس زنجیر کو بیچ دیا اور اس سونے کی چین کے بدلے میں جو قیمت آئی اس قیمت کا ایک غلام خریدا، اور غلام خرید کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو آزاد کر دیا۔ یہ خبر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، فقال الحمد للہ الذی نجا فاطمہ من النار، فرمایا کہ حمد ہے، تعریف ہے اس رب کریم جل شانہ کے لیے کہ جس نے بطول زہرا کو جہنم سے نجات دی ہوئی ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ مسائل سے واقفیت ان کو نہیں ہوگی تو اور کس کو ہوگی۔ یہ ترغیب ہے۔ زیور کے ساتھ عورتوں کو بڑا پیار ہوتا ہے لیکن معاملہ دراصل یہ ہے، اس میں جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب زیور حد نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو مال کی محبت ہے اور زیورات کی محبت ہے، پھر سال بار اس پر کچھ دینا یا اس میں سے کچھ دینا، یہ انسانی طبیعت پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ تو اس واقعے کے اندر مخدومہ کائنات کا زہد و تقوی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی تعمیل، اس پر مکمل عمل درآمد، اور ساتھ ہی ساتھ مال کے معاملے میں ان کا بے رغبت ہونا، اور پھر آقا علیہ السلام کے اس ارشاد پاک کو سمجھ کر، جان کر اور مان کر غلام خرید کے آزاد کر دینا، یہ سارے ایک واقعے کے اندر متعدد اسباق ہیں اگر ان پر غور کیا جائے۔ زہد و تقوی کی ایک اور حسین داستان سنیے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ پانی بھرتے بھرتے میرے سینے میں درد ہو گیا ہے، اور آپ بھی چکی چلاتی ہیں تو ہتھیلیاں جو ہیں وہ گھس چکی ہیں۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ باندیاں اور غلام آئے ہوئے ہیں، تو آپ سرکار کی بارگاہ میں جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر دیں۔
مخدومہ کائنات جان عالم علیہ السلام کے کاشانہ رحمت پہ رونق افروز ہوئیں۔ حضور پر نور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس وقت گھر میں رونق افروز نہ تھے۔ مخدومہ کائنات نے آنے کی غرض و غایت ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کر دیں اور واپس تشریف لے آئیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آستانہ پہ رونق افروز ہوئے تو صدیقہ کائنات نے مخدومہ کائنات کی تشریف آوری اور اس کی غرض و غایت کو بیان کیا۔ یہ سن کر جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مخدومہ کائنات کے گھر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو ڈیمانڈ اور تقاضا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہو جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے؟ عرض کیا ارشاد فرما دیں۔ تو جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آرام کے قصد سے بستر پہ جانا ہو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے فہو خیر لکما من خادم، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے، خادم سے بہتر ہے۔ آپ اس پر بھی غور کریں، زنجیر کے معاملے میں تسلیم و رضا کا عالم کیا تھا، اور یہاں پر مخدومہ کائنات کی عبادت و ریاضت۔ آپ کل سن چکے کہ مخدومہ کائنات چکی چلاتے وقت بھی تلاوت قرآن میں مصروف رہتی تھی۔ تو انہوں نے سن کر یہ نہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں تو ذکر فکر میں مصروف رہتی ہوں، میرے لمحات یاد الہی میں بسر ہوتے ہیں، راتیں سجدوں میں گزر جاتی ہیں، تو میں کون سا آگے ذکر کے معاملے کے اندر کوئی کمی ہے؟ آپ جو میری ڈیمانڈ ہے مجھے وہ عطا کیجئے۔ ہرگز نہیں، کیونکہ مخدومہ کائنات کو پتہ ہے کہ بہتر وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما دیں۔ عقل انسانی میں بات آئے یا نہ آئے، شعور و فہم کی پرواز وہاں تک ہو یا نہ ہو، ہماری ضرورت اور ضرورت کے تقاضے کچھ اور خبر دیتے رہیں، بات وہی فائنل ہے، وہی کنفرم ہے، وہی درست اور وہی حق ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے جاری ہو گئی۔ اسی لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ مشائخ کرام کا قول ہے کہ جو محنت مشقت کرتا ہے وہ سونے سے قبل یہ تسبیح پڑھ لیا کرے، دن بھر کی تھکان اس تسبیح کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ الحمدللہ دیکھیں، عمل مخدومہ کائنات کو ارشاد ہوا ہے اور قیامت تک کے امتیوں کے لیے راحت کا سبب بن گیا، برکت کا سبب بن گیا۔ اس گھر کے خد و خال کا ایک حسین منظر یہ بھی کیا ہے کہ حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کی، فقالت یا رسول اللہ انی وابن عمی ما لنا فراش الا جلد کبش۔ عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پاس اور علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کے پاس کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوئی بچھونا تک نہیں ہے، صرف ہمارے پاس مینڈے کی کھال ہے، مینڈے کی کھال ہے، اس کا چمڑا ہے، تنام علیہ باللیل، جب ہم نے آرام کرنا ہوتا ہے تو اس کو بچھا کر اس پہ آرام کیا جاتا ہے، وَنَعْلُفُ عَلَيْهِ طَادَحَنَا بِالنَّهَارِ، اور دن کو اسی چمڑے میں، اسی مینڈے کی کھال میں ہم اپنے اونٹ کو چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ اللہ غنی حمید۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مخدومہ کائنات کی اس بات کو سن کر کیا فرمایا؟ غور کیجئے گا۔ ارشاد فرمایا، یا بنیہ اصبری، اے میری بیٹی، اے میری شہزادی صبر کرو، فإن موسیٰ بن عمران اقام مع امرأته 10 سنین ما لهما فراشا الا عباہ۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ 10 سال اسی طرح گزارے تھے
کہ ان کے واسطے کوئی بچھونا وغیرہ نہ تھا سوائے ایک چھوٹی چادر کے۔ یہ ہے جن کو کائنات کی سرداریاں بخشی گئی ہیں، یہ ان کا طرز زندگی ہے۔ احباب ذی وقار، یہ جو 2-3 روایتیں ابھی ہم نے ذکر کی ہیں، اس میں سے ہمارے لیے جو سبق ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ذہن اس کو اخذ کرتا ہے، پک کرتا ہے، ویسا بننے اور ویسا پانے کی کوشش ہوتی ہے۔ عالی شان مکانات اور پھر ان مکانات کے اندر ہر قسم کی سہولیات کا ہونا، یہ وہ خواہش ہے جو تقریباً ہر دل کے اندر یا اکثریت کے دلوں کے اندر یہ خواہش جو ہے موجود ہوتی ہے اور یہ پھلتی پھولتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کے پاس یہ سہولیات موجود نہیں، کشادہ مکان نہیں ہے، تزئین و آرائش کا سامان نہیں ہے، بلکہ سادہ روٹی چلتی ہے کچن کے اندر، کوئی پرتکلف کھانے نہیں ہیں، تو وہ یہ سوچنا ذہن میں بنائیں کہ ہم پر تو رحمت ہی کوئی نہیں ہے، ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی کوئی نہیں ہے، ہم پر تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہی کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ سوچنا بنائیں۔ خود بتائیے کہ حضرات رسل و انبیاء علیہ السلام کے گھرانوں سے بڑھ کر رحمت اور کن گھروں پہ برستی ہوگی؟ اور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے آنگن میں کیا عالم ہے، چکی خود چلا رہی ہیں۔ اور سیداتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں حضرت بطول زہرا کے گھر گئی تو دروازہ بند تھا، تو میں نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو چکی جو تھی وہ خود چل رہی تھی اور آٹا پس کے نکل رہا تھا، اور حسنین کریمین جو تھے وہ پنگوڑے میں تھے تو وہ خود بخود حرکت کر رہا تھا، اس کو ہلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سیداتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے یہ ماجرا بارگاہ والا میں سنا دیا، پیش کر دیا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہماری شہزادی پر 2 دن سے فاقہ تھا اور آج پھر اس نے روزہ رکھا تھا، نقاہت نے اپنا اثر دکھایا تو اللہ جل شانہ نے ان پر نیند ڈال دی اور ملائکہ کو حکم دیا کہ چکی جا کر چلائیں اور شہزادوں کے پنگوڑے کی زنجیر بھی وہ ہلائیں، تو گویا چکی بھی فرشتے چلا رہے ہیں اور پنگوڑے کی زنجیر بھی فرشتے ہلا رہے ہیں۔ کوئی بندہ وہم میں نہ رہے کہ بھلا یہ کون سی بات ہو گئی، فرشتوں کا یہ کام ہے کہ وہ مخدومہ کائنات کے گھر کی چکیاں چلائیں؟ تو جناب ہم اپنے اوپر غور کر لیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جب بندہ مومن سوتا ہے تو وہ اس کے سرانے پہرا دیتا ہے کہ کوئی موذی کیڑا، کوئی ایسی چیز زہریلی سوتے ہوئے اس کے منہ میں داخل نہ ہو جائے۔ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث شریف ہے کہ جب دین کا علم سیکھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے اس کام سے خوش ہو کر اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ایک عام مسلمان، اور یہ کوئی قید نہیں ہے کہ وہ امیر ہے کہ غریب ہے، شاہ ہے کہ گدا ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، مسلمان ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو ملائکہ اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، تو وہ تو گھر ہی بہت بڑا اور بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ گھر ہے، تو جب یہ منہ کے قریب کھڑے ہو کر فرشتے پہرا دے سکتے ہیں اور قدموں کے نیچے پر بچھا سکتے ہیں تو مخدومہ کائنات کے گھر کی چکی کیوں نہیں چلا سکتے؟ تو احباب ذی وقار، یہ ایک تو یہ چیز آپ کے گوش گزار کر دی، اس میں حضرت مخدومہ کی کرامت، شرف و بزرگی بھی ہے، اور پھر اس خاندان کے کچن کا ماحول بھی آپ دیکھتے چلے جائیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر دنیاوی مال و اسباب کی کمی ہے تو یہ تصور ذہن میں ہرگز نہیں لانا چاہیے لو جی ہم تو مارے گئے، ہم پر تو اللہ کی عنایت ہی نہیں ہے، مہربانی نہیں ہے۔ وہ دوسری طرف اس کو سوچنا چاہیے، اور سوچنا بھی چاہیے کہ قیامت والے دن ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔
ماہ رمضان شریف کی سحری کے بارے میں جو ہماری نشست تھی اس میں ایک حدیث ذکر ہوئی تھی کہ جو سحری کا کھانا ہے افطار کا ہے اور جو مجاہد سرحد پہ پہرا دیتا ہے اگر حلال کا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. باقی حلال غذا بھی ہے حلال کمائی بھی ہے تو اس کا بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. تو اگر اپنی کیپیسٹی نہیں ہے تو گھر کی عورتیں شوہر کو مجبور نہ کریں کہ وہ باہر جا کے رشوت کا بازار گرم کریں, وہ ملاوٹ جیسا مکروہ دھندا کریں, وہ لوگوں کے پلاٹوں مکانوں جائیدادوں زمینوں دکانوں پر جعلی کاغذ بنا کے قبض دے, وہ 2 نمبر چیزوں کو 1 نمبر کہہ کے فخر کرنا شروع کر دے, وہ کم تولنے اور کم ناپنے کی آفت میں مبتلا ہو جائے کہ ایسی صورت میں جو گوشت حرام سے پروان چڑھے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا اور یہ جو حرام کما رہا ہے یہ بھی قیامت والے دن مورود عتاب ہوگا اور پابند عذاب ہو جائے گا. تو یہ اگر 4 دن اس زندگی میں مرغن غذائیں نہ مل سکیں اور ہماری نشست و برخاست کا ماحول بادشاہانہ نہ بھی ہو سکے تو پھر اس کے بعد تو کتنی صدیاں اللہ جانتا ہے قیامت میں رہتی ہیں, قبر میں رہنا ہے اور پھر حشر کا دن ہے اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم, یہ 2 ٹھکانے. اللہ اپنے محبوب کے صدقے سیدہ پاک کے صدقے ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے نصیب فرمائے. تو اس لیے شکوہ نہ کیا جائے, اس گھر کو سامنے رکھا جائے. یعنی جن کے ہم الحمدللہ قصیدے پڑھتے ہیں منقبتیں پڑھتے ہیں جن کے نام پاک پہ ادب سے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں, اسی عقیدت محبت کا تقاضا ہے کہ اگر مال و اسباب کے معاملے میں کمی آئے تو اللہ کے دربار میں شکوہ نہیں بلکہ اس پہ راضی رہا جائے. آگے بڑھتے ہیں جناب. ایک مزید روایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرت بطول زہرا مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کے متعلقہ. یہ جو حدیث شریف ہے اس کو حضرت عمران رضی اللہ تعالی نے روایت کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر رونق افروز ہوئیں اور ان کی حالت یہ تھی کہ فاقے کی وجہ سے چہرہ پاک کی رنگت زرد تھی. سرکار علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا اور ملاحظہ فرما کے حضور نے ان کے گلے مبارک پر ہاتھ رکھا, انگلیوں کو کشادہ کیا اور انگلیوں کو کشادہ کر کے کہا, اے اللہ, اے بھوکوں کو سیراب کرنے والے اور پست کو بلند کرنے والے, فاطمہ بنت محمد کو بلند کر. آپ خود بتائیے کیا یہی دعا حضور فرما دیں کہ جنت سے کھانا آ جائے؟ بھائی بنی اسرائیل کی ڈیمانڈ پر خوان اتر سکتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی ڈیمانڈ پر مائدہ اتر سکتا ہے, تو محبوب خدا جو قاسم ہر نعمت ہیں حضور چاہتے دعا فرماتے تو جنت کے پکوان سجا نہ دیا جاتے آستان قدس پر. لیکن یہ تربیت ہے, تربیت ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا کہ وہ اسی میں اگر رہ گیا بندنے سنورنے میں اور آرائشیں اور سہولتیں پانے میں تو وہ آخرت کی تیاری کب کرے گا. اور اس کے لیے حضور علیہ السلام کا گھرانہ امت کے لیے مشعل راہ ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم اپنے رخ جو ہیں وہ درست کر سکتے ہیں, ہم اپنی خواہشوں کو قید کر سکتے ہیں اور اگر کٹھن مرحلے آئیں تو اس پر ہم صبر کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے گھرانے نے جب یہ عمل اختیار کیا ہے تو ہم اس گھر کے غلام ہیں, تو غلاموں کا عمل بھی وہی ہونا چاہیے جو ان کے آقاؤں کا ہے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے ہیں میری سرکاروں کے. یہاں پر ایک حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ یعنی فقر بھی ہو اور سخاوت بھی اس میں کمال کی ہو, یہ بھی اس گھر کا حسن ہے. محدث ابن جوزی نے روایت کیا ہے اس کو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک قمیص مبارک سیدہ کو جہیز میں عطا فرمائی تھی. ابن جوزی نے اس کو نقل کیا. تو کچھ عرصے کے بعد ایک سائل حضرت بطول زہرا کے دروازے پر آ کر اس نے سوال کیا, اے نبی کے گھر والوں میں محتاج ہوں, کوئی پھٹا پرانا کپڑا ہو تو مجھ کو دے دو. اب ایک وہ نئی قمیص ہے اور دوسری قمیص مبارک جو ہے وہ
زیب تن ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ پھٹا پرانا. مانگنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کم چیز ہی مانگا کرتا ہے. پھر رہ جاتی ہے بات دروازے کی کہ جس دروازے پر ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے. اب مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کر دیا کہ سائل آیا ہے, اس کو خالی نہیں بھیجنا. تو ان کے سامنے قرآن کی آیت بھی ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز اس وقت تک بلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. تو حضرت مخدومہ کائنات نے وہ جو نئی قمیص تھی وہ اس سائل کو عطا فرما دی. اندازہ کریں آپ اس بات پر. اس میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں, حضرت بطول زہرا کی سیرت کا ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ فریج میں اگر کھانا خراب ہونے لگا ہے, مثلا چھوٹا گوشت مہنگے داموں بکتا ہے, سالن پکایا تھا, آج اس کو تیسرا روز ہے, فریج احتجاج کرنے پہ آمادہ ہو گئی ہے, تو اب رگ پھڑکی ہے سخاوت کی, تو پڑوسیوں کو بھیج دیا. کپڑے گھر کے اندر اب وہ بچ گئے ہیں کہ گلیوں میں جو برتن بیچنے والے آتے ہیں کپڑوں کے بدلے میں اور دیگر چیزوں کے بدلے میں, اب وہ بھی وصول نہیں کرتے وہ کپڑے. تو کہا چلو اس کو اللہ کی راہ کے اندر دے دیا جائے. مالک ارشاد فرماتا ہے میری راہ میں وہ چیز کیوں دیتے ہو, خود آنکھیں بند کر کے نہیں لے لیتے. میرے دیے ہوئے میں سے میرے نام پہ خرچ کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے. اس کی ایک اور جھلک دیکھیں. حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس گھر ہے اور کھانے کا وقت ہے. مولا کائنات شیر خدا اور امامین کریمین جو ہیں انہوں نے کھانا تناول فرما لیا. سیدہ کائنات کا کھانا ابھی باقی تھا. جب یہ وقت آیا کہ وہ کھانا تناول فرمائیں تو دروازے پر ایک سائل نے آ کے صدا لگا دی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں, اے رسول اللہ کے گھر والوں خیرات عطا کرو. مجھے اعلیٰ حضرت کا یہاں ایک شعر یاد آ گیا. امام محمد رضا بھی مانگنے کا ڈھب جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم, ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم, ہے سخی کے مال میں حقدار ہم. تو سخیوں کا گھر ہے, کاجی عنایت کیجئے. اور یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ جو آج حضرت بطول زہرا کے گھر پہ کھانا چل رہا ہے یہ 1 دن کے فاقے کے بعد تھا, اور اب 1 دن کے فاقے کے بعد مولا مرتضی حسنین کریمین تناول فرما چکے, لیکن مخدومہ کائنات نے ابھی تناول نہیں فرمایا اور سائل کہتا ہے 2 دن سے بھوکا ہوں. حضرت مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ و بارک وسلم نے اسی وقت شہزادوں کو فرمایا کہ میرے حصے کا کھانا سائل کو دے دیا جائے. کہا گیا کہ 2 دن, آج 1 دن کا فاقہ ہے اور آپ کھانا تناول نہیں فرمائیں گے. تو حضرت بطول زہرا نے جواب دیا مجھے 1 دن سے فاقہ ہے اور سائل کہہ رہا ہے کہ وہ 2 دن سے فاقے پر ہے, لہٰذا ہمیں اپنی بھوک پر اس کی بھوک کو ترجیح دینا چاہیے. اللہ پھر دے دے گا, ہم پھر کھا لیں گے, یہ سائل کو دے دیا جائے. یہ ہے حسن اور یہ ہے شان سخاوت اس گھرانے کی. بچا ہوا کھانا تو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں سنبھالیں گے, لیکن ضرورت بھی ہو 1 دن کا فاقہ بھی ہو اور پھر بھی سائل کو رد نہ کیا جائے, یہ حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے آستان بابرکت نشان کا حسن ہے. سیدہ کائنات کی سیرت کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بار حضرت بطول زہرا اور مولا کائنات کے بیچ شکنجی ہو گئی, اور یہ واقعہ ایک سے کئی بار ہوا ہے, اور یہ بھی ایک گھر کا حسن ہوتا ہے کہ ہلکی سی ناراضگی ہو اور پھر اس کے بعد صلح صفائی کا معاملہ ہو, تو یہ معاملے بھی ایک گھر کے حسن ہوا کرتے ہیں. البتہ یہ نہیں ہے کہ تلواریں سونت لی جائیں اور قہر کی جو آگ ہے اس کے اندر جلنا شروع کر دیا جائے. تو حضرت مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں کہ یہ جو معاملہ ہے دونوں کے بیچ شکنجی کا, اس معاملے کی شکایت حضور کے دربار میں پیش کی جائے. مولا علی بھی پیچھے پیچھے ہو لیے, مخدومہ گھر پہنچیں
اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے معاملہ عرض کر دیا۔ اب دیکھیے تربیت کیا چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما، بیٹی کبھی کبھی کچھ ایسے امور کسی سے سرزد ہو جاتے ہیں جو دوسرے کو ناگوار گزرتے ہیں اور اس وجہ سے غصہ آ جاتا ہے، تو ایسے امور سے اجتناب کیا جائے کہ جس سے دوسرے کو غصہ آئے۔ مولا علی یہ بات سن رہے تھے اور یہ سنتے ہی پچھلے قدم واپس لوٹے اور کہا، آج کے بعد پکا ارادہ کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات بھی زبان پہ نہ لائیں گے کہ جس سے بطول زہرا کو ناراضگی ہو۔ اور مخدومہ کائنات جب حضور کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو مخدومہ کائنات کہتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آج تہیہ کرتی ہوں کہ ایسی کوئی بات، ایسا کوئی عمل نہ ہوگا جو ابو الحسن کو ناراضگی کی شاہراہ پہ لا کے کھڑا کرتے۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر بھی جو گھریلو اور ازدواجی زندگی ہے اس کے اندر تربیت ہے، اس کے اندر ہمارے لیے اس کے بیچ میں سبق موجود ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے اور کہ میاں بیوی آپس کے اندر ناراض ہیں، خفا ہیں، کبھی اس میں شوہر کی زیادتی ہوتی ہے، کبھی اس میں بیوی کی زیادتی ہوتی ہے، اور پھر بیچ کے اندر کبھی انا آ جاتی ہے، اور انا آ جاتی ہے تو سیانے کہتے ہیں کہ انا ہی بچتی ہے اور تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ تعلقات کی جو نہج ہے، اس کا اختتام جو ہے وہ طلاق والے معاملے پر آتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے ہاں گئی تو وہ سینے چڑھا لیتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کے جو ماں باپ ہیں وہ اپنی الگ مورچے بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بھی بیچ میں ایسا نظر نہیں آتا جو افہام و جو ناراضگیوں کو دور کرنے کا سبب بنے، جو ملانے کا سبب بنے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تحفے میں دینا ہو تو قینچی نہ دیا کرو، سوئی دھاگا دیا کرو۔ قینچی کاٹ کر الگ کرتی ہے، توڑتی ہے، جدا کرتی ہے، اور سوئی دھاگا کٹے ہوئے کو ٹانکے لگانے سے جوڑ دیتا ہے۔ فرید توڑنے والا نہیں ہے، فرید جوڑنے والا ہے۔ تو دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کیا ہے، اور اگر یہ مزاج بیٹیوں کو دے دیا جائے کہ بس تو کم چک کے رکھنا ہے، کھینچ کے رکھنا ہے، نیوی نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، وہ تو گھر کیسے آباد ہوں گے؟ شادی بیاہ کا تعلق جو ہے وہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے، 4 دن کی کہانی تو نہیں ہے۔ ماضی میں جھانکتے ہیں ہم تو صدیوں پرانی بات نہیں، ابھی کل کی بات نظر آتی ہے کہ ماں باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اب تیرا گھر وہ ہے، یہ نہیں ہے، ڈولی میں ہم تمہیں بٹھا کر بھیج رہے ہیں، اب اس گھر سے تیرا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ جب ایسی تربیتیں ہوتی تھیں تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جو ہوتا تھا سمجھوتا ہو جاتا تھا، اور بات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس کے لیے مورچہ بندی کرنی پڑے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے کیا جواب فرمایا مخدومہ پاک کو، اور پھر یہ سچے کامل اکمل لوگ جو ہر وقت رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ کی خواہش مند رہے اور اس پہ عمل پیرا رہے، مخدومہ پاک نے اسی وقت کہا کہ میں نے آج سے نیت کرتی ہوں کہ ایسی کوئی جملہ و ادا نہیں ہوں گے جس سے مولا کائنات کا دل دکھے اور ناراضگی کا سبب بنے۔ اور مولا علی سن کر ہی ارادہ فرما رہے ہیں کہ آئندہ سے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بھی اپنانے کی ضرورت ہے جو ان پاکوں کی سیرت سے ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ وقت جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا، 1 گھنٹہ جو ہے وہ اختتام کے قریب کب پہنچ جاتا ہے۔ ایک اور وصف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ وصف ہے شرم و حیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کیا، الحیاء والایمان قرناء جمیعا، فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، تو جب ان دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات انبیاء سابقین علیہم الصلوۃ والسلام کے کلام میں سے ہے، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء فرمایا کرتے تھے کہ جب تو نے شرم و حیا نہیں کی تو اب جو تیرا دل چاہے کر۔ باک اور رکاوٹ ہمیشہ حیا کی ہوتی ہے۔
معصیت کی طرف آ جائیں، بندہ گناہ سے بچنے کا بہترین تصور یہ موجود ہے، بندہ اللہ رسول سے حیا کرے۔ حالت کہتے ہیں شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہر شعبے کے اندر۔ یعنی کہ ایک تو حیا کا یہ تصور ہوتا ہے جیسے عورتوں کے متعلقہ ہے کہ وہ بے لباس نہ ہوں، نیم اریاں کیفیت کو اختیار نہ کریں، بے پردہ نہ پھریں، تو حیا کا عنصر بندے کے دل کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور اسی کا اظہار پریکٹیکل صورت میں باہر نظر آیا کرتا ہے۔ اور جب ہم شرم و حیا کی بات کرتے ہیں تو احباب ذی وقار حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کی سیرت پاک ایک روشن چراغ ہے جس سے ہر گھر روشن ہو سکتا ہے۔ آئیے سنیے مخدومہ کائنات کے ارشاد کو، بڑی اہم ترین بات ہے، امام دارقطنی نے اس کو نقل کیا ہے اور خود مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بزم والا سجی ہوئی تھی، شمع رسالت کے پروانے، ہدایت کے درخشندہ ستارے، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان بارگاہ خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر تھے، رنگ و نور کی برسات ہو رہی تھی، محبوب کے جمال اقدس سے آنکھوں کو سرور مل رہا تھا، محبوب کے میٹھے بول کانوں میں رس گھول رہے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سے استفسار فرماتے، کسی بات کے بارے میں پوچھتے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ بتاؤ عورت کی بہتری کس چیز کے اندر ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں میں بھی سوچنے لگ گیا، حاضر جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے وہ بھی سوچنے لگ گئے، کسی نے جواب عرض نہ کیا، محفل برخاست ہوئی اور مولا کائنات گھر تشریف لائے۔ اور آج کے سوال کا تذکرہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ آج ایسا حضور پر نور علیہ السلام نے استفسار فرمایا تھا، تو مخدومہ کائنات نے کو جواب دیتی ہوں، آپ بارگاہ میں وہ جواب پیش کر دیجئے۔ مخدومہ کائنات کا جو جواب ہے، سننے سے پہلے دو لائنیں یوں کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے سننے والوں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شامل ہیں، ان سے بھی یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ مدت سے گلیوں میں، سڑکوں میں، شاہراہوں پر میرا جسم میری مرضی کے شرم و حیا سے دور اور ایک خاص ایجنڈے کے تحت نعرے ہمیں نظر آتے ہیں، ابھارا جا رہا ہے مسلم معاشرے کی بیٹی کو کہ یہ جو پردہ داری ہے، یہ جو گھر میں رہنا ہے، یہ تو قید ہے، یہ تو جیل ہے، اوہ ظلم ہو گیا، ستم ہو گیا، حتیٰ کہ نکاح کی قید سے بھی بولے بالکل آزاد ہو جائیے، جو آپ کی مرضی ہو وہ کیجئے۔ عورت کو برقعے کی کیا ضرورت ہے، نقاب کی کیا ضرورت ہے، مرد ڈالیں اپنی آنکھوں پر، مرد پہن لیں برقعے، ہم کیوں پہنے، اور بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں عام ہیں۔ تو ایک طرف یہ شرم و حیا سے دور و نفور یہ تصور دیا جا رہا ہے، لیکن چلتے ہیں بارگاہ رسالت میں، چلتے ہیں مخدومہ کائنات کے آستانے پر، اور وہاں جھولی پھیلا کر عرض کرتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں، تو مخدومہ کیا جواب دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایو شیء خیر للنساء فما قالت لا یرین الرجال ولا یرونہن، کہ عورت کی بہتری اس میں ہے نہ وہ غیر مردوں کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ ایک سطر میں ہزاروں کتابوں کا مضمون، ایک سطر میں ہزاروں گھنٹوں کی تقاریر کا خلاصہ، ایک سطر میں، جس کو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ اس میں عورت کی بہتری ہے، خیر للنساء، عورت کی بہتری اس چیز کے اندر ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے یہ بات حضور پر نور علیہ السلام کے دربار انور میں عرض کر دی، تو سرکار نے سن کے فرمایا فَقَالَ فَاطِمَةُ بُضْعَةٌ مِّنِّي، فما بطول نے سچ کہا ہے، وہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ کا فرمان اور نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کی مہر، بس
یہی ہر مسلم معاشرے کی بیٹی کے لیے حرف آخر ہے۔ اس سے ہٹ کر جہاں سوچا جائے گا پھر وہی ہوش ربا حالات، وہی پریشان کن خبریں، وہی روح کو ہلا دینے والے سانحے جو آئے روز سننے میں، دیکھنے میں اور پڑھنے میں آتے رہتے ہیں، جس سے کوئی بھی بے خبر نہیں ہے۔ خیر اسی میں ہے جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو بیان فرما دیا۔ بات کو ہم اختتام کی طرف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت مخدومہ کائنات کو کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تقریباً آخری روز تھا حیات طیبہ ظاہری کا جب حضرت مخدومہ کو سیدہ اسماء بنت امیس اور دیگر گھر کی بیویوں نے مسکراتے دیکھا۔ وصال شریف کا روز ہے اور چہرہ پر نور سے کچھ اضطرابی آثار نمایاں ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، سیدہ کیا موت کی کوئی گھبراہٹ ہے، اس کا کوئی ڈر ہے؟ کہنے موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ میں یہ چیز سوچ رہی ہوں، آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ رات کو لے جایا جائے، اس کے باوجود بھی یہ اضطراب ہے کہ فرمایا کہ چارپائی پہ میت کو لے جاتے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، تو پھر بھی میت کا وجود جو ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ منکشف ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ کفن میں لپٹی بطول پر بھی کسی غیر کی نظر کیوں پڑے؟ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اس کا حل میرے پاس موجود ہے، فرما بتاؤ۔ کہ حبشہ کے اندر جب عورت کا جنازہ لے جاتے ہیں تو اس کی چارپائی پر کھجور کی شاخوں کو کمان کی طرح تن دیتے ہیں، ساری چارپائی پر، اور اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، اور اندر جو میت ہوتی مستور رہتی ہے، پوشیدہ رہتی ہے، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ آپ حکم کریں تو میں آپ کو بنا کے دکھاؤں؟ فرما بناؤ۔ انہوں نے کھجور کی شاخیں تن دی، کمان کی طرح چادر ڈالی۔ اس وقت سیدہ کائنات کے ہاں مسکراہٹ دیکھی گئی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ کفن میں لپٹی بطول پر بھی کسی غیر کی نظر نہیں پڑے گی۔ دائیں بائیں سٹیٹس مت ڈھونڈیے۔ مخدومہ کے گھر کا سبق یہی ہے کہ عورت شمع محفل نہیں، عورت گھر کا چراغ ہے۔ یہ ان کا شرم و حیا کا عالم تھا، یہ ان کے پردہ داری کی کیفیت تھی۔ اللہ رب العزت کیا اہتمام فرمائے گا؟ ایک تو حدیث میں مضمون موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، قیامت والے دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر جلوہ گر ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عاشقوں کی عادت ہے کہ جب کسی دوسرے کی فضیلت سنتے تو ان کی نظر اپنے محبوب پر جاتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، حضور پھر آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر ہوں گے؟ فرما نہیں، ہماری قصبہ اونٹنی پر تو ہماری بیٹی بطول زہرا ہوں گی، قیامت والے دن ہمارے لیے براق ہوگا۔ جو اس حدیث سے پتہ چلا کہ مخدومہ سواری پر جلوہ گر ہوں گی قیامت کے دن۔ اور دوسری کہ بعض جگہ کہ 60,000، بعض نے 70,000 لکھا، 60 یا 70,000 حوروں کے جرمٹ میں مخدومہ کائنات رونق افروز ہوں گی، اور اس کے بعد بھی آواز آئے گی، حشر والو سروں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو، نبی کی شہزادی جنت میں تشریف لے جا رہی ہیں۔ 3 رمضان مبارک کو مخدومہ کائنات کا وصال ہوا۔ ایک روایت کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ایک روایت کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مخدومہ کائنات کے جنازے کی امامت فرمائی، اور یوں مخدومہ کائنات اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئیں، اور ان کا مزار پر انوار جنت البقیع شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر نور پہ کروڑ ہا کروڑ انوار و تجلیات کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مسلم معاشرے کی بیٹیوں کو حضرت مخدومہ کائنات کے در کی خیرات عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اس پاک گھرانے کی محبت میں روشن اور منور رکھے۔ ہمارا جینا بھی ان کی غلامی میں ہو، اور ہمارا حشر بھی ان کے غلاموں میں ہو۔ سوالات کی طرف آتے ہیں جی، جو آپ کے سوالات ہیں اس کا جواب عرض کرتے ہیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالباً کل میں نے ایک سوال بعد میں دیکھا تھا، میرا خیال حذیفہ صاحب کا وہ سوال تھا وطر کے بارے میں، کہ وطر میں دوسری رکعت پر بیٹھنا ہوتا ہے تو اگر بھول کر تیسری پر کھڑے ہو جائیں، یا یہ سوال تھا کہ
جب تیسری رکعت وطر کی کھڑے ہوئے تو الحمد اور سورت کے بعد تکبیر قنوت کہہ کے دعائے قنوت پڑھنا تھی، لیکن اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے۔ اگر تو تھوڑا سا جھکے تھے تو وہیں سے واپس آ جائے، لیکن اگر رکوع میں چلے گئے تو اب واپس نہ آئے آخر میں، یعنی واپس دعائے قنوت پڑھنے لیے نہ آئے قیام میں، بلکہ آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے۔ اگر دعائے قنوت چھوٹ گئی تو سجدہ سہو سے وہ معاملہ پورا ہو جائے گا۔ عبدالستار اتاری صاحب کا سوال ہے، کیا آپ روزے رکھ رہے ہو یا نہیں؟ کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں، استاد شاگرد سے پوچھے، ماں باپ اپنے بچوں سے پوچھے، پیر اپنے مرید سے پوچھے، اور اس پوچھنے کا مقصد یہ ہو کہ اگر کوئی غفلت کر رہا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے، لیکن اگر اس کو مذاق بنایا جائے وہ بھی دینی امور کا، تو ایسا مذاق تو ہرگز کسی کو نہیں بنانا چاہیے۔ راحیل قادری صاحب کا سوال ہے، فتاوی رضویہ شریف میں پختگی کیسے ہو؟ آپ نے اپنی عمر میں کتنی بار مطالعہ فرمایا؟ میں تو الحمدللہ اب بھی فتاوی رضویہ پڑھتا ہوں جی، ہر بار پڑھیے تو نئی بات اور نیا حسن اور نیا لطف حاصل ہوتا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف ایک سمندر ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ جتنی بار غوطہ زن ہوں گے اور جتنے گہرے غوطہ زن ہوں گے، ہر بار کوئی نہ کوئی نیا موتی ہی فتاوی رضویہ سے نکلتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے بھی ایک دفعہ کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے عرض کی تھی کہ فتاوی رضویہ کی 29ویں اور 30ویں جلد کا پہلے مطالعہ کر لیا جائے۔ وہ حضور پر نور علیہ السلام کے فضائل، حضور کی شان اقدس پر اعلیٰ حضرت کے رسائل اس کے اندر موجود ہیں، تو اس سے پھر طبیعت جو ہے وہ جڑ جائے گی، اور پھر اس کے بعد باقی جو فقہی مسائل، انسائیکلوپیڈیا ہے فقہ حنفی کا فتاوی رضویہ، تو اس سے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اور دوسرا کہ طبیعت کو مائل کیا جائے ایسے